दुनिया बोल है. This transmission is powered by डालडा. डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत. And Olivia. Olivia, शुक्रिया. And सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में के मारों का, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे. माशाल्लाह से आपने पेश किया है कि सुन के मज़ा आ गया है. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आवाज़ पाई है. बिल्कुल, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे. नाज़रीन, मैं आपके साथ सहरिश सुहेब, मेरे साथ मोहम्मद कामरान है. रमज़ान का आज 19वां रोज़ा है और आज सहरिश जी आवाज़ की कोई मसला चल रहा है. तो नाज़रीन, आज रमज़ान का 19वां रोज़ा है और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक हदीस मुबारका से करना चाहेंगे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि उनका फरमाना है कि जिसने रमज़ान में कोई गुनाह किया, अल्लाह पाक उसके 1 साल के आमाल बर्बाद फरमा देगा. याद रखें कि अगर रब की सिफ्त रहमान और रहीम है तो उसकी सिफ्त जब्बार और क़हार भी है. अल्लाह हमें इस माह सयाम के आखिरी अयाम में रब को राज़ी करके उसके गज़ब से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. और अब हम बढ़ते हैं बड़ी खबर की जानिब. चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने की तैयारी. हुकूमत आला अदलिया के खिलाफ महाज आराई पर तुली है, लेकिन वो न्यूज़ इस महाज आराई का हिस्सा नहीं. मुतनाज़ तकारीर नशर ना करके सहाफ़ती जिम्मेदारी निभा रहा है. महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ दी. इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल कराने में नाकाम. मुल्क भर में मुनाफाखोर बेलगाम दाल, गोश्त, सब्जी और फलों के बाद चीनी की कीमतों को भी पर लग गए. आटे की कीमतों में भी मजीद इजाफे का खतरा. माह रमजान में खून की अतियात में 70% कमी का इंकशाफ. खून अतिया करें, नन्हे बच्चों की जिंदगियों का सहारा बने. थैलीसीमिया और दीगर अमराज में मुब्तला बच्चों की अपील. और दुनिया भर में अपनी आवाज़ से सामीन पर सहर तारी करने वाले ईरानी कारी ग्रुप बिशारत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में नजराने अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी. आलमी शोहरत याफ्ता ग्रुप आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगे. बिल्कुल, इस ग्रुप से भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी. और आज के दिन की मैं कुछ बात करना चाहूँगी. आज 19 रमज़ान है और आज ही के दिन नमाज फ़जर के बाद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब पर इब्ने मुलजिम ने वार किया था और बहुत ही मतलब उनको शहादत नसीब हुई थी इस वार की वजह से. और क्या उनकी ज़िंदगी गुजरी कि वो मौलूद काबा और उनकी शान ऐसी कि कुरान ने उनकी पाकीज़गी की गवाही देने के लिए आयत तथीर नाजिल फरमाई थी. उन 5 हस्तियों में से वो एक थे
حضرت علی ابن ابی طالب جنہیں کرم اللہ وجہ بھی کہا جاتا ہے، تو آج اس پر بھی ہم بات کریں گے عالم کے بول میں۔ تو اب کچھ بات کرتے ہیں کچھ پولیٹیکل سچویشن پر۔ حکومت پنجاب کے الیکشن سے فرار کے لیے تمام تر حربے اختیار کرنے لگی اور ملک میں ایک ہی روز میں انتخابات کے لیے قرارداد سینٹ سے منظور کرا لی گئی۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا ہے۔ بالکل، اور بل کی کاپیاں جو ہیں وہ بھی پھاڑ دی گئیں۔ حکومت نے منی بل بھی ایوان بالا میں پیش کر دیا ہے اور چیئرمین نے سینیٹر سے جمعرات کو تجاویز طلب کر لی ہیں۔ شعیب شاہین ماہر قانون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو سر آپ کے کامنٹس چاہوں گا آج جو بل پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو سوائے اس بات کے کہ ان کو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہر وقت یہ ڈیفینس کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ آئین کی گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں، جتنا آئین کی گولڈن جوبلی بنانے کے اوپر یہ خرچے کر رہے ہیں، کاش کہ اس سے آدھا خرچہ آئین کی عملداری پہ خرچ کر لیتے تو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جاتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ مافیا کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، یہ جمہوری طاقتوں اور جمہوری قوتوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان آئین پہ عمل درآمد ان کا کوئی سبجیکٹ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ہم نے نہیں ماننا، ہم نے اس کے لیے کمپلائنس نہیں کرنی، ہم نے اس کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم یا سپریم کورٹ کی پاور کو کم کر سکیں یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر سکیں، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور دراصل وہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ الیکشن میں ان کو نظر آ رہا ہے شکست فاش، اور اس وجہ سے وہ آج ان کو جو انہوں نے کنڈکٹ ایک سال میں کیا ہے اور جس طرح گورننس کی ہے، اب دیکھیں کہ اسپیکر صاحب آج تقریر فرما رہے تھے، باقی سارے لوگ بھی، کہ آئین ہمارے لیے بہت کچھ ہے اور آئین کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آئین سے ہی ہم پاورز ڈرائیو کر رہے ہیں، اور آئین کہتا ہے کہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی امور مملکت چلائے جائیں گے۔ تو اسی آئین کی ہی شک کے مطابق الیکشن ہونے ہیں نا 90 ڈیز میں، وہاں نامنیز کے ذریعے بٹھائیں گے کیا وہ منتخب نمائندوں کے بغیر آپ نے شعیب شاہین صاحب بل ابھی کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا، لیکن میں آپ سے چاہوں گی تھوڑی رہنمائی کیجیے گا۔ آئین کا آرٹیکل 68 بتایا جاتا ہے کہ وہ ججز کے کردار پر یا ان کے طرز عمل پر بات کرنے سے بھی منع کرتا ہے، تو یہ بل جو پیش کیا جا رہا ہے تو صلیحاً خلاف ورزی کی جا رہی، خلاف آئین نہیں ہے یہ؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ آرٹیکل 68 اس کی حد تک تو یہ ہے کہ ان کے کنڈکٹ کے اوپر ڈسکشن نہیں کی جا سکتی۔ جو یہ جو بل کی پیش ہونا ہے، یہ بل بیسیکلی یہ آرٹیکل 184 185 186 کی خلاف ورزی ہے، یعنی جو پاور سپریم کورٹ کی ہیں، اوریجنل جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن اور اس کی ریویو کی جورسڈکشن، ٹرانسفر آف کیسز کی جورسڈکشن، ایڈوائزری جورسڈکشن، جب اس کے اندر قدغن لگائیں گے یا کوئی رائٹ دیں گے یا لیں گے یا اس کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کریں گے، تو وہ پھر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے 2/3 میجارٹی کے ساتھ، اور اس میں 4th شیڈول ان کو منع بھی کرتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ کر پائیں گے، اور اگر یہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو اس اور ایک چیز اور بھی ہے شعیب صاحب کہ آج جس طرح جسٹس فائز نے اسپیچ کی ہے پارلیمنٹ میں آ کے، اس پر میں چاہوں گی، میرا نہیں خیال کہ ماضی میں ہم نے کوئی ایسی مثال دیکھی ہے، یہ پہلی بار ہے؟ میرا خیال ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ پہلی دفعہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاضی فائزہ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں، ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، اور ان حالات میں، ان ڈسپیوٹڈ ایشوز کے اوپر، ان ڈسپیوٹڈ معاملات میں، کہ جب یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا مذاق اڑا رہی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر رہی ہے، تو ان حالات میں قاضی صاحب کا وہاں سپیچ کرنا بہرحال ایک تو سر اب اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی پیغام دیا جا رہا ہے اس وقت؟ نہیں، ظاہر ہے قاضی صاحب تو آئین کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے اس پروگرام اور اس فنکشن کے حوالے سے گئے تھے نا، ان کا تو کوئی اور مطمع نظر یا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لیکن قاضی صاحب جیسے سینئر اور سینئر موسٹ جج کا مقام یہ تھا کہ ان کو اس انویٹیشن کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، کیپنگ ان ویو دی سرکمسٹانسز کہ یہ وہ پارلیمان ہے جو آئین کو معطل کرنے کے مترادف حرکتیں کر رہی ہے، آئین کی پامالی کرنے کے لیے اپنی خوشی محسوس کر رہی ہے، جو آئین کے پہ عمل درآمد۔ اب سر ایک اور چیز بھی آپ سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ پوچھنا چاہوں گا، مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے کہ جو حکومت ہے وہ اپوزیشن سے مذاکرات کرے، آگے جو آپ دیکھتے ہیں معاملات کا حل مذاکرات ہی ہیں؟ دیکھیں معاملات کا حل تو مذاکرات ہی بنتے ہیں، اس سے پہلے بنتے تھے،
آج نہیں. ملک کو جس انجام پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے, یہ مذاکرات تو پہلے دن ہونے چاہیے تھے, لیکن مذاکرات کیسے ہوں گے؟ یہ ایک مافیا کا روپ دھار چکے ہیں. پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے, آئین پہ عمل درآمد چاہتی ہے. عمران خان نے تو مذاکرات سے انکار نہیں کیا, اس نے کہا جی میں صرف ایک موضوع پہ مذاکرات کروں گا, وہ ہے الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جو آئین کا تقاضا ہے, اور اگر سارے اکٹھے کرانے ہیں نیشنل اسمبلی توڑیں اور الیکشن لے لیں. اور یہ خود کہتے تھے کہ آپ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن چاہتے ہو, دونوں صوبائی اسمبلیوں کو آپ توڑیں, اگلے دن ہم سے الیکشن لے لیں. تو یہ قوم سے کیا ہوا وعدے سے یہ مکر گئے. تو مذاکرات تو حل ہے, لیکن انہوں نے مذاکرات کرنا نہیں ہے. مذاکرات ان کا مقصد نہیں ہے. مذاکرات سے ان کو موت نظر آ رہی ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں یہ جائیں گے تو ان کو شکست فاش ہوگی, اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. خاص سپریم. اچھا, اس میں شعیب صاحب ایک چیز اور میں چاہوں گی اس پر آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ابھی جب یہ قرارداد پیش کی گئی جس پر 42 اراکین نے دستخط کیے, پھر یہ باتیں کافی ڈسکس ہوئیں کہ کسی بھی اعلیٰ عہدیدار نے کوئی دستخط نہیں کیے, تمام ریزرو سیٹوں والے تھے جنہوں نے دستخط کیے. تو یہ جو کرنے کی کوشش کی گئی, یعنی کہ انہیں اس کا بھی معلوم ہے کہ آگے آنے والے وقت میں اس پر کچھ نہ کچھ کارروائی ہو سکتی ہے, لہٰذا فار دا سیف سائڈ یہ کروایا جائے. میرا بھی یہی آئیڈیا ہے کہ یہ جو 42 ارکان کے سائن کرائے ہیں, اور یہ ان کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے مقصد ان کا صرف یہ تھا. ان کو سب پتہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. شہباز شریف یا کابینہ والے لوگ یہ جیل میں جائیں گے, ان کے خلاف ایکشن ہوگا, یہ نااہلی بھی بھگتیں گے, اور جو لوگ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف جو ریزولوشن پاس کر رہے ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری, اس کی زد میں آئیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب جانتے پوچھتے انہوں نے کسی منسٹر نے اور کسی وزیر و مشیر نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے, اور اس کی وجہ سے نہیں کیے. ان لوگوں کو اس لیے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے آگے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امتحان ہے سپریم کورٹ کے لیے, اس لیے کہ اگر غریب اور کمزور آدمی کو غلطی کرے تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ عمل درآمد کراتی ہے. آج اگر مقتدر طبقے اور حلقے اور یہ طاقتور لوگ جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ آئین سے ماورا سمجھ رہے ہیں, ان کے اوپر سپریم کورٹ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قانون سب کے لیے برابر ہے, آئین سب کے لیے برابر ہے. آئین کی پامالی قبول کسی صورت نہیں ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین کو پریزرو کرنے اور آئینی حقوق کو لوگوں کو پہنچانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو طاقتور طبقے اور حلقے ہیں ان کے اوپر بھی قانون. اچھا, اور اس میں شعیب صاحب جو ہماری وکلا برادری ہے اس پر بھی ایک بھاری ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے, یا پھر جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, ستون ہے یہ جمہوریت کا, اور اس کے باوجود یہ ٹکراؤ محاذ آرائی, اس میں سٹینڈ لینا پڑے گا. ظاہر ہے دیکھیں وکلاء کی 99% لوگ اس سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو اتحادی جماعتیں اور پی ٹی ایم کی جماعتیں جو کہ مافیا کا رول ادا کر رہی ہیں, ان کو کھل کے کرٹیسائز کر رہی ہیں. سپریم کورٹ بار اور لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام ایک آل پاکستان وکلاء کنونشن ہوا ہے, اور جس کی ریزولوشن آپ نے دیکھی ہوگی اور پڑھی ہوگی. وہاں 96 بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز آل اوور پاکستان نے اٹینڈ کیے ہیں, اور انہوں نے یونانیمسلی موجودہ حکومت کے یہ جو غیر آئینی اقدامات ہیں ان کو مسترد کیا ہے, اس بل کو بھی مسترد کیا ہے, اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونے کا. اب یہاں پہ اب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی جو اس وقت کرنٹ صورتحال بنی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی جاری ہے, بل پیش اب سے کچھ دیر بعد کر بھی دیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ سارا سینیریو جو ہے یہ اس چیز کا غماز ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہونا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں پارلیمان تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو نہیں سکتی, کیونکہ آئین نے یہ ہر کسی کی اپنی پاورز بتا دی ہیں. مقننہ کی اپنی پاور ہے, لیجسلیشن جس کو کہتے ہیں لیجسلیچر, اور اس کی جو عدلیہ کی ہے وہ اپنی پاورز ہیں, ایگزیکٹو کی اپنی پاورز ہیں. اب مقرنہ جو ہے وہ عدلیہ کی پاورز خود نہیں لے سکتی. عدلیہ نے آئین کی تشریح کرتے وقت اور آئین پہ عمل درآمد کرنے کا کہہ دیا ہے. آئین کے خلاف عمل درآمد آئین اور اب کروانا ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا شعیب شاہین صاحب. ہمیں پاکستان صاحب کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ فیاض صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلا سوال تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا آصف علی زرداری کے آج کے خطاب کے حوالے سے. انہوں نے آج بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے بلکہ آج حکومت سے کہا ہے, پی ڈی ایم کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کرے. تو آپ کے کامنٹ چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس کامنٹ سے پہلے دو ایشوز کے اوپر میں بات کروں گا. ایک تو میں نے رات کو ایک خبر بریک کی ویڈیو ٹویٹ کر کے, نون لیگ کے دستے راز سابق ڈپٹی اسپیکر اور ان کا ایم این اے
وہ سرے عام کارنر میٹنگ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بہن کی ننگی گالی دے رہا ہے. ایک تو یہ انتہائی الارمنگ، یہاں سے مینٹیلٹی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حکومت کی، عدلیہ، آئین اور عدلیہ کی رسپیکٹ کے حوالے سے، اور ان کے پلانز کیا ہیں. دوسرا، آج ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ابھی کچھ دیر پہلے آئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی کوئی ویڈیو کلپس میری نظروں سے گزر رہی ہیں، اور پھر کچھ صحافیوں نے بعد میں کوشچن بھی ان سے پوچھنے کی کوشش کی. جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو انہوں نے جواب نہیں دیا، اور میرے خیال زرداری کی تقریر کے وقت بھی وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور اسی وقت زرداری صاحب عدلیہ کو اور جوڈیشری کو حرف تنقید بنا رہے تھے. دوسری یہ جو ایشو ہے، اس پہ بھی بڑی حیرانگی ہے کہ یہ اس ملک کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، یہ کیا حالات ہیں. ان دو ایشوز کو اگر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور پاکستان کی عوام بھی اس وقت سن رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز، ہر پکچر جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں انتہائی رسپیکٹیبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک وہاں موجودگی کے حوالے سے اب اس پہ قانون دان ہی بتائیں گے. آپ قانون دانوں سے پوچھیں، جی سابق ججز سے پوچھیں، سابق چیف جسٹس سے پوچھیں کہ کیا اس طریقے سے کوئی سپریم کورٹ کا جج، ہائی کورٹ کا جج اس طرح کی ماحول میں، اس طرح کی ایکٹیویٹی میں، اس طرح کے فنکشن میں اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ یہ جسٹ میرا ایک سوال ہے، کیونکہ ہم تو عدلیہ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فیاض صاحب ان سے ابھی ہم یہ سوال لازمی پوچھیں گے. اور جس طرح آج یہ بل پیش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ پچھلے کئی دنوں سے ایک میرا ٹویٹ بڑا وائرل ہے کہ کہتے ہیں کہ اینیمل سائنس کے مطابق شیر بھاگے تو زیادہ سے زیادہ 58 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے، لیکن اگر الیکشن کے خوف سے بھاگے تو وہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے. یہ جو نام نہاد شیر، جو نون لیگ جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے، شہباز شریف اور سلطان مفرور نواز شریف اور بیگم صفدر، جن کی جناب پڑھ کے سن کے کان پک گئے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور کئی ہفتوں سے، یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. نہیں تو فیاض صاحب اگر یہ بھاگ رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں کرتے ہیں، وفاق پیسے ہی نہیں دیتا، تو پھر آپشنز کیا ہیں؟ الیکشن تو پھر نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ سر پاکستان کی ریاست بنانا ریاست بن جائے گی. پاکستان کے ملک کے اندر اگر یہ نہیں سپریم کورٹ کا فیاض صاحب پہلے ایسا کیا نہیں ہوا کہ جس پہ انہیں کوئی فرق پڑتا ہو؟ ساری تسلی سے 2 منٹ سن لینا بات. اگر آج یہ نہیں مانیں گے تو پھر فیاض الحسن چوہان کیوں پابند ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور جوڈیشری کی چیزوں کو مانے؟ پھر ایک سبزی چوری کرنے والا کیوں پابند ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے اور سول جج کے احکامات کو مانے؟ پھر ایک قرضے معاف کروانے والا منی لانڈرر کیوں پابند ہوگا، اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی کہ وہ قانون کی جناب وہ عملداری کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ اور سبمٹ کرے؟ پھر کوئی چور، ڈاکو اور کوئی قاتل وہ کیوں عدالتوں کے سامنے پیش ہو، وہ کیوں عدالتوں کے چلیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم شعیب شاہین صاحب کے سامنے رکھیں گے. شعیب صاحب کیا کہیں گے؟ بہت سے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں اس وقت فیاض الحسن چوہان صاحب نے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دیے گئے احکامات پر عمل نہیں کرتی ہے تو اس کے بعد کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ کچھ لوگ نااہلی کی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کی بات ہوگی؟ تھوڑا سا میں اس میں شعیب صاحب اگر ایڈ بھی کر دوں، بھی فیاض صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا کوئی جج قانونی طور پر پارلیمنٹ کے فلور پر سپیچ کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح تھا جو آج ہوا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمیشہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ آ کے ایڈریس کیا کرتا ہے، یا باہر کے جو ڈگنیٹریز آتے ہیں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ پارلیمان سے خطاب کرتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی جج نے اس طرح کیا ہو، کیونکہ آئین میں اور قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کو انویٹیشن تو دی گئی ہوگی نا فار دی پرپزز کہ آپ گولڈن جوبلی آئین کی ہے اور اس کے اوپر آ کر سپیچ کریں. میرا خیال ہے اس موقع پہ قاضی فائزہ صاحب کو خود ریفیوز کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح یہ غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں اور جس طرح سپریم کورٹ کی توہین اور تضحیق کر رہے ہیں، ان حالات میں اور ان ڈسپیوٹڈ سچویشن میں قاضی فائزہ صاحب کا وہاں جانا، ان کی تقریر کرنا بہرحال مناسب نہیں تھا.
باقی بہرحال سپریم کورٹ کا یہ معاملہ ہے, ہم اس پہ مزید کوئی زیادہ بحث نہیں کر سکتے. ٹھیک, زیادہ تر اس پہ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا. فیاض الحسن چوہان صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بھی. ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رضوان شیخ ہمارے نعت خواں, آپ اگر کچھ اچھا سا کلام پیش کریں تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک پہ چلے جائیں گے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے, اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط, تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما
ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایران سے خاص طور پر آئے ہیں اور ان کا تعلق بشارت انٹرنیشنل قرآن گروپ سے ہے اور بے تحاشا ایوارڈز یہ اپنے نام کر چکے ہیں۔ ایران کے جو ہیں نیشنل قاری بھی ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں ٹرانسلیٹر ہیں نجم الدین موسوی صاحب ہمارے ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں اور جیسے کہ کامران نے بتایا کئی ایوارڈز ہیں جو یہ اپنے نام کر چکے ہیں، اور ابھی تو ہمارے ساتھ نجم الدین موسوی صاحب موجود ہیں جو کہ ٹرانسلیٹر بھی ہیں، جو کہ ہمیں بتائیں گے کیونکہ پرشین میں بات کرتے ہیں وحید کرمی، تو ان کی بات ہم نہیں سمجھ پائیں گے، جن کو پرشین آتی ہے وہ تو سمجھ جائیں گے۔ تو آپ نجم صاحب ان سے پوچھے گا کہ ایک تو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کی آواز اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، شوق ان کو بچپن سے تھا، کب سے ہوا، ان سے پوچھ کے بتائیے۔ می پرسن مثلا که این طرف تلاوت و قرائت که تفسیر شدی چگونه به این طرف آمدیم، چه علتی بود که این طرف قرائت وارد شدیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو محلمون یه جلسه قرآن داشتیم، بعد همراه داداشم میرفتم اون جلسه، بعد وقت تلاوت میکردیم استاد جلسه‌مون صداتون خوبه دیگه ترغیبمون کرد و تشویقمون کرد که در این راه حضور پیدا کنیم و بتونیم که قرائت رو انجام بدیم. بعد از اون یه جلسه تو مسجد بود که استاد عزیز ما مرادی بود که بهمون گفت بیا بخون و کم کم گفت سوره هجر استاد عبدالباسط رو به من داد و گفت رو ازش تقلید کن. دیگه ما کم کم دیگه شروع کردیم. جب میں چھوٹا تھا محلے میں قرآن کی جو سکھانے کی کلاسیں ہوتی تھی، میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کلاسوں میں جاتا تھا، تو وہاں پہ کلاسوں میں جا کے میں نے جب پڑھنے کی کوشش کی تو استاد کو لگا کہ میری آواز اچھی ہے تلاوت کے لیے، انہوں نے آگے بلایا، انہوں نے کہا کہ وہ گاڈ گفٹڈ بہترین آواز ہے آپ کی، تو آ کے آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور جلسہ جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے مسجد میں تھا، تو وہاں ایک صاحب نے استاد نے مجھے آگے جا کے جو قاری عبدالباسط کے اسٹائل میں پڑھنے کے لیے ایک صورت دے دی اور میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا، اور وہاں جب لوگوں نے اس کو پسند کیا تو میں مطلب بھرپور طریقے سے اس طرف آ گیا۔ بہت خوب۔ اچھا اب ناظرین ایسا ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں میرے دل میں جو میں کرنا چاہتی ہوں، اور میں نجم صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑ بھی جاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ بھئی کون اتنے سارے ایوارڈز ان کو ملے ہیں، کون سا ایک ایسا ایوارڈ ہے جو ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ آپ ضرور ان سے پوچھے گا۔ مجھے ایکچولی بول کے ذائقے پہ پہنچنا ہے جہاں پر جا کر مجھے کچن کی تیاری کرنی ہے اور دیگر مہمان بھی ساتھ ہوں گے، تو میں چاہوں گی انٹرنیشنل گروپ جو ہے ان کا پورا گروپ، کیونکہ یہاں پہ بندے بٹھانے کی جگہ جو کم ہے تو سہری جائیں گی کچن میں، اور یہاں پہ ان کا کامران باتیں کریں گے ان سے، بریک کے بعد موجود ہوگا۔ ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. کیا خوبصورت انداز میں اسماء حسنہ آپ نے پڑھے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت انٹرنیشنل قرآن گروپ اور یہ ایران سے خاص طور پر پاکستان میں موجود ہیں اور بہت سے ایوارڈز بھی اب تک یہ ایران میں حاصل کر چکے ہیں بلکہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں یہ جاتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے یہ گروپ اور اس وقت نجم الدین موسوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹرانسلیٹ کریں گے کیونکہ یہ سارے پرشین بولتے ہیں ایرانی بولتے ہیں تو اردو میں انٹریکشن جو ہمارا ہوگا وہ نجم الدین صاحب سے ہوگا. نجم الدین صاحب سب سے پہلے تو آپ ان کے نام بتا دیجئے گا کون کون ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ میرے پاس لکھے تو موجود ہیں لیکن میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں غلط پرناؤنس کروں. یہ سب سے بیچ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سید محمد شریعتی صاحب اس گروپ کے لیڈر ہیں اور ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے آغائے رضا مردیہا نام ہے اور یہ آغائے احمد زین علی صاحب ہیں ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محمد جعفر خدا پرست اور یہ چاروں افراد آئے ہیں. آپ نے محاورہ سنا ہوگا اصفہان نصف جہان. ماشاءاللہ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید ہے اور ان سے پوچھے گا ان کا پاکستان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اب تک کا. اینمی پرسن مثلا که شما که این چهارمین باره مثلا چجور دیدید پاکستانو؟ بسیار خوب انگار وطن خود ماست آدمای خیلی متدین کہ ہمیں کوئی اجنبیت جب بھی آئیں چوتھا مرتبہ ہے یہ چوتھے مرتبہ ہم یہاں پہ اس سے پہلے 3 دفعہ آ چکے ہیں. یہ ہمارا مطلب کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوا ایسا لگا کہ جیسے ہم کو ایران میں اپنا گھر لگا ہمیں ایران کی طرح ہی لگا. یہاں کوئی تبدیلی اجنبیت کوئی نہیں لگی مجھے. اچھا ان کا کون سا کتنی بار پاکستان میں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور یہ سارا کچھ سٹارٹ کب سے ہوا؟ یہ اینمی پرسن که این گروه که تشکیل دادیم این طرف چجور تشویق شدیم این طرف آمدیم این طرف تواشی و این چیزا؟ ما هممون قاری قرآن بودیم تو جلسات قرآن با هم آشنا شدیم سال 1376 که حالا به میلادی باید شما محاسبه کنید این گروه حدود 30 سال تشکیل شده و بیش از 3000 برنامه در محافل مختلف ایران و خارج از کشور. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم چھوٹے تھے قرآن تلاوت کرتے تھے تو قرآن کے جلسوں کے اندر یہ ان سے ایک دوسرے سے ہماری واقفیت ہو گئی دوستی ہو گئی. اچھا پھر جی ہاں وہ قرآن ہی سیکھتے ہوئے قرآن کے قاری بھی ہیں سب پہ اور ساتھ یہ جو گروپ جو ہمارے زبان میں جس طرح ہم قوالی کہتے ہیں اس طرح یہ گروپ میں جو پڑھتے ہیں اس کو فارسی میں اور عربی میں اس کو تواشی کہتے ہیں. گروپ جو ہے تواشی انٹرنیشنل تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہمیں مطلب بہت پذیرائی مل گئی لوگوں نے پسند کیا. 30 سال پہلے ہم نے اس گروپ کی بنیاد رکھی بشارت انٹرنیشنل کے نام سے اور وہاں ایران میں تقریباً ہم نے 3000 سے اوپر پروگرامز کیے. پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کو پسند آیا تو ہمیں مطلب ہم باہر کے ملکوں تک بیچنا شروع کیا تو کئی ملک گئے ان میں سے یہ پاکستان جو ہے چوتھی دفعہ ہے یہاں پہ. آپ کا سب کا آنے کا بہت شکریہ. مجھے ویسے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بھی بہت کچھ ان سے سنیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. هل شمع بزم صفوت دور جلا فتایی گل گلشن ولایت مه برج العطایی هل شمع بزم صفوت دور جلا فتایی دور جلا
جلافتایی گل گلشن ولایت گل گلشن ولایت مه برج العطایی مه برج العطایی دل شمع بزم صفت دور دور جلافتایی گل گلشن ولایت مه برج العطایی که وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی و لطیفه خدایی که وسیله نجاتی و صحیفه وجودی و خلیفه رسولی و لطیفه خدایی ز زلال بخشد قدحی به تشنگان ده نرن از تشنه مردن چو تو میکنی سقایی چو تو میکنی سقایی نه ز موج بحر ترسم نه ز التهاب دریا به سفینه‌ای نشستم که در اون تو ناخدایی نه ز موج بحر ترسم نه ز التهاب دریا به سفینه‌ای نشستم که در اون تو ناخدایی همه عاشقان کویت چو به رهن پای دیدم به هزار کفش زرین ندهم به رهن پایی ندهم به رهن پایی همه عاشقان کویت چو به رهن پای دیدم به هزار کفش زرین ندهم به رهن پایی ندهم به رهن پایی علی ابن ابی طالب خیر الورى و طالب الغالب خیر الورى و طالب الغالب بعد النبي ابن ابي طالب لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن ابي طالب إلا بحب ابن ابي طالب لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب إلا بحب ابن أبي طالب إن علي بن أبي طالب خير الورى وطالب الغالب خير الورى وطالب الغالب بعد النبي ابن أبي طالب لا تقبل التوبة من تائب إلا بحب ابن أبي طالب إلا بحب ابن أبي طالب إلا بحب ابن أبي طالب بہت شکریہ سبحان اللہ. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گروپ ایران سے خاص طور پر پاکستان میں موجود ہے. بشارت انٹرنیشنل قرآن گروپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور چونکہ جو زبان ہے ان کی وہ اردو نہیں ہے تو ہمارے ساتھ نجم الدین صاحب موجود ہیں. نجم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا اب اس گروپ کو پاکستان میں آئے ایک تو کتنا عرصہ ہو چکا ہے اب تک اور مزید کتنا ٹائم یہاں پر موجود ہیں اور آگے کی کیا پلانز ہیں؟ اچھا یہ جیسے کہ کامران صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ چوتھی دفعہ ہے کہ یہاں پاکستان میں موجود ہے مختلف شہروں میں لیکن اس دفعہ جو ابھی آئے ہیں جو 4 دن ہو رہے ہیں اور یہ جمعہ تک یہاں پہ موجود ہے مختلف اور چینلوں میں انشاءاللہ پرفارم کریں گے تو ابھی جمعے تک ہیں یہاں. اچھا سعودیہ کے حوالے سے بتائیے گا, ہم بریک میں بھی تذکرہ کر رہے تھے سعودیہ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے, میں جاننا چاہوں گا اور وہاں پر ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میں آپ کو بتا رہا تھا جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہاں ایران گورنمنٹ کی طرف سے انعام کے طور پر عمرے میں بھیج دیا تھا ان کو کہ یہ وہاں پہ کمپٹیشن میں جب پوزیشن لے آئے تو وہاں بھیجا تھا, پھر وہاں جا کے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے سعودی عرب میں پرفارم کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نجم صاحب, آپ کے وقت کا آپ سب کے گروپ نے ہمارے پاس موجود رہے اور بہت خوبصورت آواز بھی ہے اور آپ کی آگے کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین یہاں پر مجھے بڑھنا ہے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. سمیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی تازہ خبر کے ساتھ. اوور ٹو یو سمیہ. تھینک یو سو مچ کامران, اور دل تو چاہ نہیں رہا تھا کہ آپ کے سیٹ سے ہم یہاں پر آئیں کیونکہ اتنا خوبصورت سما تھا وہاں پہ اور اتنی خوبصورت آواز
کہتے ہیں نا کہ زبان جو ہے وہ نہ بھی سمجھ میں آئے لیکن وہ جو کلام ہوتا ہے وہ آپ کے دلوں کو چھو لیتا ہے. کچھ ایسے ہی میرے ساتھ ہوا کہ میں بھی بالکل کھو گئی تھی ان کے کلام میں. خیر میرے پاس آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے اور وہ میں آپ کو دوں کہ سٹپٹاہٹ بھی، بوکھلاہٹ بھی ناظرین اور گھبراہٹ بھی توشہ خانہ سے متعلق سوال پر مریم نواز لاجواب ہو گئیں. 2 کلپ ان کو چلوا دیں تو نظر آئے گا کہ جس وقت مریم نواز انٹرویو دے رہی ہیں پیچھے پوری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انہیں بتانے کے لیے کہ سوال کیا کرنے ہیں اور وہ ان کا جواب کیا دینا ہے. اور پھر وہ اینکر سے کہہ بھی رہی ہیں کہ اچھا اس کو روک دو، اس کو نکال دو. جی بالکل. ایک اور بھی کلپ ہے اسی طرح کا. اس میں دیکھیں وہ اصل ایشو یہ ہے کہ کسی بھی معاونت کے بغیر، کیونکہ ان کے پاس سچ بولنا نہیں ہے، انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ جو ہمیں اسکرین پر نظر آتی ہیں ان کی، وہ بہت زیادہ اس میں پورا بورڈ ان کا بیٹھتا ہے. یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں اینکرز کو، چینلز کو، اور اپنی اسی لیے مرضی کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو سوال و جواب کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنا بیانیہ بنانے کے لیے. اسی طرح میاں نواز شریف لنڈن میں وہ 2-3 رپورٹر ہیں جن کو وہ بلاتے ہیں. میں نام نہیں ان کے لینا چاہتا، لوگ ان کو دیکھتے ہیں ہمیشہ. تو وہ پیسے کی بنیاد پر اور اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر یہ سب انٹرویوز کرتے ہیں، کراتے ہیں. اور یہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہیں مریم نواز. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کے کاغذ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہیں، اور پھر پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ، آپ اس میں مریم اورنگزیب کی آواز سن سکتی ہیں، دوسروں کی. وہ کہہ رہی ہیں اینکر کو اچھا یہ کاٹ دو، یہ نہ کرو. تو ایک عجیب 2 نمبری اور ایک انتہائی انکمپیٹنٹ جو لوگ ہیں وہ مسلط کر دی گئے ہیں پاکستان پر. کہاں لے کے جائیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو کوئی ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ سمیع صاحب وہ بتا بھی رہے ہیں اینکر کہ بھائی آپ کے ریٹرنز میں ہیں، آپ کیسے لا علمی کا اظہار کر سکتی ہیں. تو وہ خاموش ہیں جیسے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مجھے تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کس گاڑی کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں نا جائیدادیں ان کے نام بے نامی چیزیں آ رہی ہیں نا ساری. کوئی استعمال کر رہا ہے، کوئی استعمال کر رہا ہے. کہیں آئی، بکی، چیز لی کم قیمت پر اور پھر کروڑوں روپے کی بیچتی آگے. تو ان کو تو نہیں پتا. ان کے نام سے چیزیں چل رہی ہیں، ان کی فیملی چل رہی ہے، ان کے وکیل کر رہے ہیں. تو یہ بے نامی کہتے ہیں اس کو. یعنی آپ جو پراپرٹی ہے وہ اس کو جس طریقے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، وہ کیونکہ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے، کس قدر غلط کام کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو کس طرح مینوپولیٹ کیا جاتا ہے ٹی وی انٹرویوز میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سمیع صاحب. یہ تو ایک زندہ مثال ہے. عوام بھی اب ظاہر سب جان گئی ہے، اور آج کل تو ایسا وقت ہے، سوشل میڈیا کا ایسا دور ہے سمیع ابراہیم صاحب کہ اب کچھ چھپ نہیں سکتا. اگر کچھ چھپانا بھی چاہیں، اپنی مرضی سے کچھ مینیپولیٹ کر کے کچھ چلانا بھی چاہیں تو بالکل. پھر وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ پلیز روک دیں، اس کو روک دیں، ابھی نہ ریکارڈ کریں، اور ابھی ہم یہ بات کریں گے، ابھی اس کو. پھر پیچھے سے مریم اورنگزیب کی آواز ہے، اس کو نہیں چلانا، اس کو کاٹ دیں. تو اس کے بعد آپ کیا. ان کے والد محترم بھی ایسے ہی کرتے تھے، میاں نواز شریف بھی. وہ پورا بورڈ بیٹھا ہوتا تھا سامنے، کوئی بات کرتے تھے تو وہ پھر لقمہ دیتے تھے. اینکرز کئی دفعہ خفا بھی ہو جاتے تھے. کبھی کوئی تقریریں شروع میں ان کی لکھ کے دیتا تھا، بہت پریشان ہو جاتے تھے، بڑے لال ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، میڈیا کو فیس نہیں کرتے تھے. تو یہ پرانی ریت ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ مریم نواز ابھی بھی وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں. میرا آئی تھاٹ کہ شی از لٹل بیٹر، بٹ میں نے یہ دیکھے یہ دونوں کلپس، تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ویری انبلیویبل، پیتھیٹک رادر آئی وڈ سے. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ اس خبر پر موجود. وہی بات ہے کہ صورتحال نظروں سے چھپ نہیں سکتی، آ ہی جاتی ہے لوگوں کے سامنے. اور آج ایک اور جو اہم موضوع میں لے کر آئی ہوں وہ بڑا سینسٹیو بھی ہے اور ضروری بھی ہے. جو خون ہے جو انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے وہ سب سے قیمتی شے ہوتا ہے ناظرین، جس کا بہہ جانا ایک زندگی خاتمہ بن جاتا ہے. جب کسی کی جان بچانے کے لیے ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت جو خون کی اہمیت اور قدر کا احساس ہوتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. خون عطیہ کرنے کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے. یوں تو پاکستان میں رضاکارانہ خون کے عطیات دینے کا رجحان بہت عام ہے، اور عام دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کم ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو ہم خون دیتے ہیں، خون عطیہ کرتے ہیں، اس کی شرح میں تشویشناک حد تک کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ماہ سیام میں خون کے عطیات میں تقریباً 70% کی کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ تھیلیسیمیا اور خون کے دیگر امراض میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، خون کی کمی کا شکار خواتین ہوتی ہیں، خاص طور پر جو حادثات میں زخمی ہونے والے شہری ہیں،
ان کو خون ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے کہ صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کا کوئی بیک اپ پلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ہم ان سے ہی بات کریں گے جو کہ انچارج ہیں سکر بلڈ اینڈ ڈرگس ڈیلنگ سوسائٹی, ڈونیٹنگ سوسائٹی ہے تھیلیسیمیا سینٹر کی, جو کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ہر بار جو ہے وہ خون اپنا تبدیل کرانا ہوتا ہے. تو ماہ سیام تو ہوتا ہی نیکیاں کمانے کے لیے. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے ثواب کمائیں, نیکیاں کمائیں. اس سے اچھا ذریعہ صدقہ جاریہ آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت جو کہ تھیلیسیمیا کا شکار بچے ہیں آپ ان کو خون کی عطیات دیں. یا آپ کے بدن کا بھی, آپ کے جسم کا بھی ایک صدقہ ہے کہ آپ خون کا عطیہ دیں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں. کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہمیں ذریعہ, کوئی بھی ہمیں ایک ایسی چیز مل جائے جس سے ہم نیکی کما سکیں, ثواب کما سکیں. ہم ڈھونڈتے ہیں تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا, ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم جو تھیلیسیمیا کے شکار یہ معصوم سے پھول ہیں, یہ کسی کے بچے ہیں, کسی کی اولاد ہے. اپنی اولاد کی طرح ان کو سمجھیے اور خون کی عطیات دیجیے اور زیادہ سے زیادہ دیجیے, کیونکہ آپ کا ہیلدی ہونا ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہو. اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کی خوراک کا تعلق جو ہے یعنی کہ اس سے ضرور ہوتا ہے, لیکن روزے رکھنے سے اس کا تعلق اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ روزہ بھی جو ہے وہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے. آپ جب اپنا خون دیتے ہیں, نیا خون آپ کا بنتا ہے, نئے بلڈ سیلز بنتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, آپ کی باڈی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ معصوم بچے, ان کے پاس تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اگر آپ ان کو اپنا خون ڈونیٹ نہیں کریں گے, آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے, جس طرح ہم نے بتایا 50% تک کمی آ چکی ہے بلڈ ڈونیشنز میں رمضان میں, تو آپ یہ سوچئے کہ یہ بھی تو ایک نیکی ہے, اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اس طرح کوئی بھی صدقہ کرتے ہیں, چاہے وہ پیسے کا ہو, چاہے وہ رزق کا ہو. تو اگر آپ خون کا عطیہ کریں, یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو آپ یہ عطیہ کریں گے, کسی کو دیں گے, کسی ایسے شخص کو جس کی جان بچانی ہے. کہتے ہیں کسی کی جان بچانا سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے. جب آپ کی نیکی کرنے کے لیے ایک سوچتے ہیں, ایک قدم بڑھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت راہیں کھولتا ہے اور آپ کو اس کا بہت اجر اور ثواب دیتا ہے. تو یہ معصوم بچے جو کہ تھیلیسیمیا کا شکار ہیں, ان کے لیے آگے بڑھیے, بلڈ ڈونیشن دیجیے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ ان کو ضرورت ہے. اور یہ میری اپیل ہے اس پلیٹ فارم سے آپ سب سے, وہ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ ان معصوم بچوں کی زندگیوں کو بچائیے. یہ تھیلیسیمیا کے مریض ہیں, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ کا خون کا ایک عطیہ ان کی جان بچا سکتا ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ مجھے امید ہے کہ میری آواز تمام لوگوں کو تک پہنچ گئی ہوگی. آگے بڑھیں گے اور اس سیگمنٹ کو میں کلوز کروں گی, اور ہم بڑھیں گے بول کے ذائقے کی طرف, اور وہاں پر آپ کو لیے چلتے ہیں. سیرش اور ہمارے شیف وہاں پر موجود ہیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے, اسے قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے, یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے, وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو, یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسیپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسیپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو, یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.